अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह इस दुआ को समझेंगे जो हम पहले दिन से लेकर आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जब भी हम इल्म में इजाफे की दुआ मांगते हैं तो ये दुआ हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, इश राह, ये फेल, इसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। उहलुल, इस फेल को इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। ये कौन सा फेल है, क्या मतलब है, कहाँ से ये ड्राइव हुआ है और कैसे इसका इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। तो आज हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, हम पढ़ रहे थे फेल। हमने फेल माजी पढ़ा, फिर हमने फेल मुतारे पढ़ा, फेल माजी की तमाम तर पहचाने हमने देखी, फिर हमने करदान सीखी, फिर हमने मतलब करना सीखा। उसके बाद हमने जुमला भी बनाया, जुमला फेल या फेल माजी को इस्तेमाल करते हुए। और फेल माजी में हमने ताकीद पैदा करनी और मनफी बनाना और सवालिया बनाना, सब कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा। उसके बाद हमने फेल मुजारे को शुरू किया और फेल मुजारे की हमने गर्दान बनाना सीखी, फेल मुतारे में ताकीद पैदा करना सीखी, नफी बनाना, और हमने इसको जो है वो मजसूम और मंसूब ये कब कब इस्तेमाल होता है ये हमने देखा लास्ट लेसन्स में। तो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे फेल अम्र। फेल माजी जो था वो माजी से यानी कि गुजरे हुए ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, और फेल मुतारे में कभी तर्जुमा हाल में, कभी मुस्तकबिल में। कब मुस्तकबिल में होगा, कब माजी में होगा, कब हाल में होगा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा। आज हम देखेंगे फेल अम्र। फेल अम्र होता है यानी कि अमर जैसे नाम से ही जाहिर है कि किसी काम का हुक्म देना, दरख्वास्त करना, किसी काम का कहना किसी को, ठीक है, फेल अम्र कहलाएगा। तो ये कोई अलग से फेल नहीं है, ये फेल मुतारे से ही निकला है। फेल मुतारे के किसी सीखे को इस्तेमाल करते हुए हम फेल अम्र बनाना सीखेंगे आज इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फेल नहीं पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। फेल अम्र क्या होता है? मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए फेल अम्र इस्तेमाल होता है। इससे पहले आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने लामे अम्र पढ़ा था, जिससे हमने कहा था कि ये गायब के और मुतकल्लिम के सीखों को रिक्वेस्ट करने के लिए, हुक्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये मुखातिब यानी कि जो सामने वाले सीखे होते हैं, यानी कि जो हाजिर होते हैं, हाजिर मुजक्कर गायब और हाजिर मोनस गायबा, ये उन सिगों को हुक्म देने के लिए ये फेल अम्र इस्तेमाल होगा। यानी कि जो हमारे जिनसे हम बात कर रहे होंगे, अगर उनको कोई हुक्म देना है, डायरेक्ट हुक्म देना है, या डायरेक्ट हमने बात करनी है, या अल्लाह ताला से हमने डायरेक्ट कोई चीज मांगनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई दरख्वास्त करनी है, तो उसके लिए फेल अम्र का सीगा इस्तेमाल होगा। तो हम देखेंगे कि फेल अम्र बनेगा कैसे, फेल अम्र बनाने का तरीका। फेल अम्र, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये अलग से कोई नया फेल नहीं है, बल्कि फेल मुतारे के सीगों में ही तब्दीली करके फेल अम्र बनाया जाता है। तो फेल अम्र फेल मुजारे के हाजिर के सीगों से बनेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फेल अम्र जो है ये हाजिर के सीगों से, यानी कि डायरेक्ट आप जिससे मुखातिब हो, जिससे आप बात कर रहे हो, यानी कि वो कौन होंगे? जो हाजिर होंगे, जो सामने वाले सीगे होते हैं, ठीक है। तो वो मुजक्कर भी हो सकते हैं, मोनस भी हो सकते हैं। तो फेल मुतारे के हाजिर के सीगों को आपने लेना है, यानी कि ता वाले ता, जैसे भी हम जाल हा बा हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए फेल मुतारे के हाजिर के सीगे कौन से होंगे? तजहबू, तजहबानी, तजहबूना, तजहबीना, तजहबानी और तजहबना, ठीक है, ये होंगे 6 सीगे। तो इन सीगों से फेल अमर बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है? फेल मुतारे के हाजिर के सीगे उठा लेने हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक वर्ड रखा गया है तजहबू, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? मुजारे अखफ करेंगे, मुजारे अखफ करेंगे। अखफ का मतलब है कि मुजारे को मजसूम कर देंगे। जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था, मुजारे मंसूब करने के लिए
مجزوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ جو پہلی ٹائپ کے سیگے تھے یعنی کہ اذهبو، نذهبو، یذهبو، تذهبو وغیرہ کے جو سیگے تھے جن کو ہم نے پنک کلر دیا تھا لاسٹ لیسن میں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر دوبارہ، تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا آخری حرف کی حرکت ہٹا کر ساکن کر دیا تھا، اور جو دوسری ٹائپ کے سیگے تھے جن کو ہم نے یلو کلر دیا تھا ان میں مثنیٰ اور جمع مذکر کے سیگے آتے تھے، ان کے ہم نے نون گرا دیے تھے۔ تو مضارع اخف کرنے کا مطلب ہے مضارع مجزوم کرنا، اور مضارع مجزوم کرنے کا طریقہ وہی رہے گا جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا، یعنی کہ تذہبو سے تذہب ہو جائے گا، باقی پیش ہٹا کر ساکن کر دیں گے اسے۔ اور اگر یہاں پر مثنیٰ یا جمع کا صیغہ ہوتا تو ہم یہاں پر نون گرا دیتے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ مضارع کو اخف کر دیا یعنی کہ مجزوم کر دیا، تذہبو سے تذہب بن گیا، علامت مضارع ہٹا دیں گے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع ہٹا دیں گے۔ علامت مضارع جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ چار ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون، جو کہ کسی کلمہ کے شروع میں آتی ہیں، تو یہ جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے ہٹا دیا تو یہ ہمارے پاس زال، ہا اور با رہ گیا، اور زال چونکہ یہ پہلا اب ورڈ بن رہا ہے، پہلا حرف بن رہا ہے، تو اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ پڑھا جاتا تو فعل امر تیار تھا، اب یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا تو ایک مزید سٹیپ کرنا پڑے گا کہ اس کو ہم کسی بھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا شروع میں، ٹھیک ہے۔ ایک الف کی نما حمزہ ہمیں لگانا پڑے گا شروع میں، اور اس پہ حرکت کیسے لگائیں گے یہ انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا اس کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ورڈ درمیان میں آ رہا ہوگا تو آپ سب جانتے ہیں کہ حمزۃ الوصل درمیان میں نہیں پڑھا جاتا، جب ادھر سے ہم ابتدا کرتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے لیے پھر اس پر حرکت لگائی جاتی ہے۔ تو حمزۃ الوصل کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس پر حرکت لگائیں گے، وہ انشاءاللہ اب ہم اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ گیا اذهب، تو حمزۃ الوصل پہلا حرف، زال دوسرا حرف، اور ہا تیسرا حرف۔ تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کو ہم زیر دیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل کو ہم پیش دیں گے۔ جیسے اذهب سے اب تیسرا حرف کیا ہے؟ ہا، ہا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو اس حمزۃ الوصل کو ہم زیر دیں گے، اور اگر یہاں پر زیر ہوتی تیسرے حرف پر تو بھی ہم حمزۃ الوصل کو زیر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہوتی تو ہم حمزۃ الوصل کو پیش دیتے۔ یہی قاعدہ آپ نے اپلائی کرنا ہے جب بھی آپ نے فعل امر کا حمزہ وصل آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور اس پہ یہ حرکت آپ لگانے کا طریقہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جی، زال، ہا، با حروف مادہ مضارع مجزوم کی گردان آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پنک کلر کے صیغوں میں ہم نے کیا کیا تھا، مضارع مجزوم کرتے ہوئے با کے اوپر جو حرکت تھی پیش کی اس کو ہم نے جزم کے ساتھ چینج کر دیا تھا، اور یلو ٹائپ کے جو صیغے ہیں یعنی کہ مثنیٰ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث غائبہ کا حاضرہ کا صیغہ، اس میں ہم نے کیا نون گرا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم کے صیغوں میں جو یہ آپ کو مؤنث غائبہ جمع اور مؤنث حاضرہ جمع نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر میں، ان میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ تو ابھی بھی جب ہم، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مذکر حاضر اور مؤنث حاضرہ ان دونوں کے صیغوں کو استعمال کرتے ہوئے، یہ جو 6 صیغے جہاں پہ میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے، ان 6 صیغوں کو استعمال کرتے ہوئے فعل امر کی گردان کریں گے۔ تو جیسے تبدیلی تذهبنا میں مضارع کو مجزوم کرتے ہوئے نہیں ہوئی تھی، اسی طرح سے فعل امر بناتے ہوئے بھی اس پہ ہم کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، یہ ایسے کا ایسے ہی ورڈ رہ جائے گا۔ یعنی کہ ادھر تا تو ہٹے گی لیکن جب مضارع کو مجزوم کرنا ہوگا تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اب اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں ہم کہ یہ تذهب ہو گیا، تذهبو سے تذهب مضارع مجزوم، تذهبانی سے تذهبا رہ گیا، نون گر گیا، تذهبون سے نون گر گیا، تذهبو رہ گیا، ایک الف کا اضافہ یہاں کر دیں گے، اور مؤنث حاضرہ میں تذهبی رہ گیا، ٹھیک ہے، نون گر گیا، اور مثنیٰ میں ہو جائے گا تذهبا، اور جمع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جمع میں مضارع کو جب مجزوم کیا جائے گا تو تذهبن ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ جی، نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ مضارع مجزوم کرنے کے بعد ہم نے علامت مضارع ہٹانی تھی، تو ہم نے علامت مضارع ہٹا دی جو کہ یہاں پر تا تھی، تا ہٹا دی سارے صیغوں کے ساتھ، دیکھیں سب کے ساتھ تا ہٹا دی، اور اب یہ صیغہ پڑھا نہیں جا رہا، یعنی کہ زال سے یہ شروع ہو رہا ہے اور زال ساکن ہے، یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا،
تو ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے، حمزۃ الوصل لگا دی۔ اب حرکت کیا لگائیں گے جب یہاں سے ابتدا کریں گے؟ تو حرکت کیا ہوگی؟ تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہوتی تو حمزۃ الوصل کو پیش دیتے۔ تو یہاں پر بن گیا اذهب، مثنیٰ کا صیغہ ہو گیا اذهبا، اور جمع کا صیغہ ہو گیا اذهبوا، اور مؤنث حاضرہ ہو گیا اذهبی، مثنیٰ ہو گیا اذهبا، اور جمع ہو گیا اذهبنا۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ فعل امر کی گردان ہے۔ اب آپ نے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ باب، ہم نے 6 طرح کے ابواب پڑھے تھے، باب نون، فا، داد، سین، ہا اور کاف۔ تو باب نون سے اب ہم نصرہ، ینصرو فعل مضارع، اور ینصرو سے اب ورڈ لیں گے ہم تنصرو، کیونکہ ہم نے کہا مضارع کا جو صیغہ ہے حاضر کا وہ لیں گے اور اسے امر بنائیں گے، تو تنصرو ورڈ لیں گے۔ تنصرو لے کر ہم نے سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ مضارع کو اخف کر دینا، اخف کرتے ہوئے آخری حرف کی آپ نے حرکت ہٹا دینی ہے، پیش کی بجائے یہاں پر جزم لگا دی، اور اس کے بعد ہم نے علامت مضارع جو تا تھی یہاں سے وہ ہٹا دی۔ تو یہ ہمارے پاس نون صاد را آ گیا، نون ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہا، حمزۃ الوصل لگانا پڑ رہا ہے۔ حمزۃ الوصل لگائیں گے اور تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق یہاں پر حرکت لگائیں گے۔ تو یہاں پر تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو پیش دیں گے اور یہ پڑھا جائے گا انصر۔ فعل امر کیا بنے گا؟ انصر۔ تو نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، ینصرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر کا مطلب ہے تو مدد کر، ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے تو مدد کر۔ تو اسی طرح سے با فا سے فتح یفتح، اور پھر یہ ہو جائے گا افتح۔ سٹیپ وہی رکھنے ہیں جو ابھی میں نے عنصر پہ آپ کو کیے تھے، اور آپ نے اپنی کاپی پر یہ سارے سٹیپس کرنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے با نون، فا، داد، سین، ہا اور کاف تمام کے ساتھ آپ نے یہ سٹیپ کرنے ہیں کہ جیسے یافتہ ہے تو اس کو تافتہ لکھیں سب سے پہلے نمبر پہ، پھر مضارع کو مجزوم کریں گے، یعنی کہ ہا کے اوپر ساکن کی علامت لگا دیں گے، پھر آپ علامت مضارع ہٹا دیں گی، اور اس کے بعد اگر پڑھا جا رہا ہے تو صیغہ تیار، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو حمزۃ الوصل لگائیں گے، اور حمزۃ الوصل کو حرکت تیسرے حرف کو دیکھ کر لگائیں گے کہ تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو حمزۃ الوصل کو آپ پیش دیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ کام کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا اور بنے گا کیا؟ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ فعل ماضی بھی جب ہم نے کیا، فعل مضارع جب ہم نے کیا تو ہم نے کہا کہ سب سے چھوٹا جو جملہ فعلیہ بنتا ہے وہ ایک کلمہ سے بھی بن جاتا ہے، جیسے نصرہ، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، نصرہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصرہ وہ فیل ہو گیا، اور اس کے اندر سے ہم نے فائل نکالی تھی ہوا کی۔ آپ سب کو یاد ہے کہ وہ سارا پروسیس کہ ہم نے کیسے نکالا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے اور فائل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی فعل ممکن ہی نہیں ہے فائل کے بغیر، یعنی کہ کام کرنے والا تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا نا، کام اگر کیا گیا ہے تو کرنے والا تو کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو فائل جو ہے وہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ظاہر کب کب ہوگا؟ جب صیغہ نمبر 1 ہوگا اور صیغہ نمبر 4 ہوگا، باقی تمام صورتوں میں فائل جو ہے وہ ہمیں ضمیر نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر صیغہ نمبر 1 بھی خالی ہے کیونکہ فعل امر تو ہم اس سے بنا نہیں رہے، اور صیغہ نمبر 4 بھی خالی ہے، وہاں پر بھی ہم فعل امر نہیں بنا رہے، فعل امر ہم جا کے بنا رہے ہیں یہ 7ویں صیغے سے۔ تو اٹ مین کہ یہاں سے آن ورڈ تو فائل جو ہے وہ ضمیر ہی ہونا تھا ہمیشہ۔ تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ فعل امر جب بھی آئے گا تو ضمیر کی صورت میں ہی اس کا فائل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے والے لیسنز کھول کر کہ یہاں پر پھر ہم نے مذکر حاضر میں سے کون سی فائل کی طور پر ضمیر جو ہے وہ نکالی تھی، ضمیر منفصلہ ہم نے جو پڑھے تھے وہ کیسے نکالی تھی۔ تو اذهب میں سے کون سا حاضر کی جو ہے وہ فائل نکلے گی؟ انتا، اور مثنیٰ کے لیے انتما، اور مذکر جمع کے لیے انتم، اور اسی طرح سے مؤنث حاضرہ کے لیے انتی، انتما اور انتنا نکلے گا۔ تو اذهب فعل، انت فاعل، جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جا، ٹھیک ہے، اذهبا فعل، انتما فاعل، اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم دونوں جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اذهبوا فعل اور انتم فاعل، تم سب جاؤ۔ اسی طرح سے اذهبی، تو یہاں پر انتی ہوگی ہمارے پاس فائل، تو ترجمہ ہوگا تم مونس جا،
इसी तरह से इजहाबा तुम दोनों मोनस जाओ, इजहाबना फेल, अंतुन्ना फाइल, और तर्जुमा होगा तुम दोनों तुम सब जाओ। ठीक है, तुम सब औरतें जाओ, तुम सब मोनस जाओ। जी। उसके बाद हम देखते हैं कुरान पाक से मिसाल फेल अम्र, जो हम भी हमने इजहब की मिसाल की है, तो वहां पर देखें कि इजहब, तो ये फेल अम्र है। कैसे पता चला कि ये फेल अम्र है? ये इस तरह से पता चला कि अब यहाँ पर आपको एक फेल तो नजर आ रहा है, लेकिन वो फेल मजजूम नजर आ रहा है। मुजारे मजजूम कब हुआ था? जब उसके पहले जाजमा हरफ आ जाए। तो यहाँ पर देखें आपको कोई भी जाजमा हरफ नजर नहीं आ रहा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जाजिम होने की क्या वजह है। तो जाजिम होने की जो दूसरी वजह वो हमने पढ़ी है फेल अम्र का आ जाना। ठीक है, तो फेल अम्र की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। और कंफर्म कब होगा? जब आप देखेंगे कि इसका हमजा जो है वो हमजातुल वसल है, यानी कि हम फेल अम्र का हमजा हमेशा हमजातुल वसल होगा, यानी कि वो पीछे से आप देखें कि मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो ये हमजा पढ़ा नहीं जाएगा। और अगर आप यहाँ से इब्तिदा करेंगे तो इस पर आप हरकत लगाएंगी। अब क्योंकि ये आयत की इब्तिदा है तो इसलिए यहाँ पर अजमियों के लिए हरकत लगा दी गई है। लेकिन यही वर्ड अगर आपको दरमियान आयत में नजर आता तो ये हमजतुल वसल आपको खाली नजर आना, जैसे ये दूसरी मिसाल में आप यहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, तो इजहब फेल अमर, और अंता इसके अंदर से फाइल निकालेंगे, और इला हरफे जर है, फिर आउना मजरूर इसम है, और आप सब जानते हैं कि जुमला फेलिया में जार मजरूर जो है वो मुताल्लिक के फेल बनता है। तो इज़ा फेल अंता फाइल, और इला फिर आउना जो है ये मुतालिक के फेल, और ये जुमला फेलिया होगा, और तर्जुमा कुछ यूं होगा कि तू फिरऔन की तरफ जा। अब ये तू मतलब हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हुए कर रहे हैं, वैसे अल्लाह ताला ने ये बात किसको कही थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फिर ताजीमन हम वर्ड क्या यूज करेंगे कि आप फिरऔन की तरफ जाएं। ठीक है, लेकिन वर्ड आपने ये पता चलना चाहिए कि वो वाहिद का सीगा आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन ताजीम के लिए हमने सिर्फ वर्ड जो है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि आप फिर उनकी तरफ जाए। इन्नहु तग़ा, बेशक वो सरकश है। इन्ना का पैटर्न भी हमने पढ़ा हुआ है, और आप देखें कि आप ये पूरी आयत करने काबिल है। इन्ना का एक किस्म और इन्ना की एक खबर। तो इन्ना मुशब्बह फेल जो जुमला इसमें हमें ताकीद के लिए आया हुआ है यहाँ पर कि बेशक वो सरकश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक दूसरी आयत है सूरह ताहा की आयत नंबर 25। तो यहाँ पर देखें काला रब्बी इश्रह ली सदरी। तो ये देखें हम जब भी कुरान पाक पढ़ने लगते हैं, जब भी कोई हम पढ़ने लगते हैं, तो हम ये आयत पढ़ते हैं, हम ये दुआ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें इशराह, तो ये हमारे हमें मजजूम नजर आ रहा है, आखिरी हरफ आपको जज्म वाला नजर आ रहा है। तो दूसरी बात, आप जब इस पे देखेंगे ये हमज़तुल वसल है, तो आपका ध्यान फेल अमर की तरफ जाना चाहिए। तो शीन रा हा हरूफ मादा, और फिर आप उसको बाफा से लेकर जाएंगी तो ये बन जाएगा फतहा यफ्ताहू होता है ना, तो फतहा, तो ये बन जाएगा शराहा यफ्ताहू, तो ये बन जाएगा यशराहू। ठीक है, यशराहू। तो यशराहू से ये तशराहू हो जाएगा। तशराहू में फिर आप मुजारे मजूम कर देंगी तो ये बन जाएगा तशराह, और फिर ता अलामत मुजारे हटा देंगी तो शीन साकिन से पढ़ा नहीं जा सकता, तो हम जतुल वसल लगाएंगे। और अगर इधर से इब्तिदा करनी होगी तो तीसरे हरफ की एक हरकत देखकर हम इसको हरकत देंगे। जो तीसरे हरफ रॉ के ऊपर जबर नजर आ रही है तो इस पे हम जद्दुल वसल पे हम जेर देंगे, क्योंकि हमने कहा कि तीसरे हरफ पर अगर जबर या जेर होगी तो हम जद्दुल वसल को हम जेर ही देंगे। तो ये पढ़ा जाएगा इशराह, इशराह। जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हम जद्दुल वसल पे हम कोई हरकत नहीं देते, तो हम पढ़ते हैं रब्बिशराह ली। ठीक है, तो इशराह फेल, अंता फाइल, और ली सदरी मुताल्लिक के फेल होकर ये हमारे पास जुमला फेल या होगा। और तर्जुमा कुछ यूं होगा कि आप, अब आप अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला से दुख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वर्ड आप इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन लफ्जी तर्जुमा अगर हम कहें तो तू का आएगा। आप मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे। ठीक है, आप मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। तो यहाँ आप देखें कि फेल अम्र है, और फेल अम्र में से अंता फाइल और आगे मुताले के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर हम तर्जुमा कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और ये फेल अम्र आपको दुआओं में ज्यादा मिलेंगे।
ٹھیक ہے, تو آپ نے دعاؤں کی طرف ذرا نظر ثانی کرنی ہے, تو پھر دیکھیں آپ کو بہت سارے فعل امر نظر آئیں گے. اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان ابواب کو دیکھتے ہوئے فعل ماضی, مضارع اور امر کی گردانیں بنانی ہے. ٹھیک ہے, جیم با دال حروف مادہ باب نون سے آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی پہ فعل ماضی کی گردان, پھر آپ نے فعل مضارع کی گردان, اور پھر آپ نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر کے جو سٹیپس آج میں نے آپ کو سکھائے ہیں وہ سٹیپس فالو کر کے پھر آپ نے پوری کی پوری گردان لکھنی ہے. پوری گردان سے مراد یہ ہے 6 سیغے, 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امر جو ہے وہ اس کے صرف 6 سیغے ہی ہوتے ہیں اور حاضر کے سیغوں سے بنی ہے, یعنی کہ فعل مضارع کے حاضر کے سیغوں سے بنی ہے. تو پہلے آپ نے یہ حروف مادہ لینے ہیں, پھر آپ نے یہ حروف مادہ لینے, اور اسی طرح سے یہ سارے حروف مادہ لے کر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور کوشش کریں کہ قرآن پاک سے بھی ان کی مثالیں امر کی آپ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, آپ ڈھونڈ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 250 میں. یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا انصرنا. ٹھیک ہے, انصر فعل امر, اور انتا اس میں سے فاعل نکال لیں گے, اور نا فعل کے ساتھ جب بھی اٹیچ میں آئے گی تو وہ اس کا مفعول بنے گا, اور علل قوم الکافرین جار مجرور متعلق ہو جائیں گے, اور یہ پورا جملہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ تو, اب یہ تو مطلب لفظی ترجمہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے تو ہم کہیں گے آپ ہماری مدد کریں کافروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, آپ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کریں. تو یہ اس طرح سے پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا. تو نون صاد را حروف مادہ, اور پھر یہ ناصرہ ینصرو, ینصرو سے تنصرو, تنصرو سے مضارع مجزوم کریں گے تو تنصر رہ جائے گا, تا ہٹا دیں گے تو پڑھا نہیں جا رہا, حمزۃ الوصل لگائیں گے. اور حمزۃ الوصل سے اگر ابتدا کرنی ہے تو آپ یہاں پر تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے حرکت لگائیں گی. اگر تو تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل کو پیش دیں گے, اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے. تو یہاں پر پڑھیں گے اون سر, لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ واؤ کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھ رہی ہیں تو آپ حمزۃ الوصل پر کوئی بھی حرکت ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں وان سر. ٹھیک ہے, تو اگر واؤ کو چھوڑ کر یہاں سے ابتدا کرتے ہوئے پڑھ رہی ہیں تو آپ اون سر پڑھتے ہو. یہ فعل امر ہے, اور فعل امر کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو دوسری نشانی کیا نظر آئے گی کہ آخر سے وہ آپ کو مجزوم نظر آئے گا. اگر تو وہ واحد کا صیغہ ہے تو آپ کو ساکن حالت میں نظر آئے گا, اور اگر وہ جمع یا مثنیٰ کا صیغہ ہے تو ان کے نون آپ کو گرے ہوئے نظر آئیں گے, یا نون حذف ہوا ہوا ہوگا. جی, فعل امر سورہ الاعراف آیت نمبر 89, یہاں پر بھی دیکھیں افتح. تو یہ بھی ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی ادھر, جب آپ دیکھیں ہم نے فاتحہ حروف مادہ کو لے کر, تو اسی سے دیکھیں آپ کو یہ فعل امر نظر آ رہا ہے, آخری حرف ساکن, اور آپ کو حمزۃ الوصل نظر آ رہا ہے. تو اٹ مین کہ یہ جو ہے وہ فعل امر ہے. افتح, تو کھول دے یا تو فیصلہ کر دے, بیننا ہمارے درمیان, و بین قومنا بالحق کی, اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ, وانت خیر الفاتحین, تو بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. انت آپ سب جانتے ہیں یہاں سے جملہ اسمیہ بن رہا ہے, اور اس سے پہلے یہ افتح والا جو جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. افتح فعل, انت فاعل, بیننا یہ ہم متعلق بنے گا اور یہ معطوف علیہ ہوگا, اور بین قومنا بالحق کی یہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ بن رہا ہے معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق کے فعل ہو جائیں گے, اور افتح فعل, انت فاعل, اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور یہاں سے جملہ اسمیہ بن رہا ہے, انت مبتدا بن جائے گا, اور خیر الفاتحین مرکب اضافی کی صورت میں خبر آ جائے گی. تو فعل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ آپ جب تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ بہت سارا حصہ قرآن پاک کا اینالائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ترجمہ کرنے کی بھی. تو اب آگے چلتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں اغفر, غین فارا حروف مادہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح سے سارے جو حروف میں نے آپ کو دیے ہیں ان سے اپنی گردانیں بنانی ہیں, کہ آپ نے مذکر حاضر اور مؤنث حاضرہ کے صیغے بنانے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ لکھ کر. ٹھیک ہے,
تو اغفر بن رہا ہے اغفرا، اغفرو، اغفری، اغفرا، اغفرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے اپنے فائل نکالنا بھی پریکٹس کرنی ہے۔ ترجمہ کس طرح سے کریں گے کہ انتا کا ترجمہ پہلے، یعنی کہ فائل کا ترجمہ پہلے اور فیل کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا، اور اگر کوئی متعلق آ جائے گا تو فائل پھر متعلق یا مفعول اور اس کے بعد پھر آگے فیل کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں پر فائل ہے اور پھر فیل ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ بخش دے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں نا، تو آپ کا ورڈ میں نے استعمال کیا، ورنہ تو ہوگا تو بخش دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ لینا ہے۔ فعل امر سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، یہاں پر دیکھیں اغفر، تو بخش دے، لی مجھے، اغفر فعل، انت فاعل، لی متعلق، اور واو آ گیا یعنی کہ عاطفہ ہو گیا، والی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، یہ بھی یعنی کہ یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، لی اب اور والی والدیہ یہ معطوف ہو جائے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق کے فعل ہو جائے گا۔ اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا، ابھی آگے بھی چل رہا ہے، واو عاطفہ ہے، للمؤمنین یہ ہمارے پاس ہو گیا، یہ اگین جان مجرور متعلق ہو گیا نا، یوم 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 یقوم الحساب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ اغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور دعا ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو، ٹھیک ہے؟ سب کو بخش دے، ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کب بخش دے؟ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں اغفر فعل امر ہے، یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے، اور فعل امر بھی فعل ماضی اور فعل مضارع کی طرح ہی جملہ بناتے ہوئے ٹریٹ کیا جائے گا، کہ اس میں سے ایک فائل نکالیں گے، اور میں نے آپ کو ہنٹ کے طور پر بتایا کہ فعل امر میں سے ہمیشہ آپ اندر سے ہی فائل آپ کو نکالنی پڑے گی، ضمیر کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتی اس کی فائل، ٹھیک ہے؟ تو اغفر فعل، انتا فائل، اور آگے یہ متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ جی آگے دیکھ لیتے ہیں ایک اور مثال، فعل امر سورہ مومنون آیت نمبر 118، تو یہاں پر دیکھیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو اغفر ابھی ہم نے دیکھا، اور اسی طرح سے ارحم، ٹھیک ہے؟ ارحم، اور تو رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ انت خیر الراحمین جیسے ہم نے پچھلا جملہ کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور اوپر سے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور کل بھی فعل امر ہے، لیکن یہ ہم انشاءاللہ ایڈوانس کورس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کل بھی فعل امر ہے، کن بھی فعل امر ہے، اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے، سورہ آپ مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ بھی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے فعل امر کے ساتھ، لیکن وہ انشاءاللہ ہم ایڈوانس کورس میں اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر ابھی دیکھیں اغفر، ارحم، ٹھیک ہے؟ تو ارحم میں را ہا میم حروف مادہ، تو آپ اس کو انشاءاللہ بنائیں گے، اس کے گردان بھی ضرور، اور امید کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے اس علم کو نفع بخش بنا دے، اور ہم سب کے لیے ڈھیروں ڈھیر آسانیاں ہو جائے۔ ایک ہنٹ قرآن پاک سے آپ جب ڈھونڈیں گی تو آپ کو فعل امر کا حمزہ خالی نظر آئے گا عام طور پر عموماً، لیکن اگر وہ فعل امر آیت کے شروع میں آیا ہوا ہے تو اس پر حرکت لگی ہوئی نظر آ سکتی ہے، کیونکہ انڈو پاک ورژن میں آسانی کی گئی ہے کہ سب لوگ قواعد نہیں پڑھے ہوئے، ان کو نہیں پتا کہ کب زبر لگانی ہے، کب زیر لگانی ہے، اور کب پیش لگانی ہے، تو اس لیے وہاں پر اس وقت آپ کو حمزۃ الوصل پر بھی حرکت مل سکتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے اہدی، ٹھیک ہے؟ اہدینا، تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ فعل امر ہے کہ تو ہدایت دے نہ ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل امر کے ساتھ آگے نہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ مفعول مینشن ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ آیت کے شروع میں آیا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو حمزۃ الوصل نظر آئے گا، لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ حمزۃ الوصل اگر حرکت والا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ کسرہ والا ہی نظر آئے گا، یعنی کہ اس میں زیر ہی ہوگی۔ حمزہ کے اوپر اگر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو یہ بس ہنٹ میں دے رہی ہوں، ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ اگر حمزۃ الوصل پر آپ کو فتحہ نظر آئے، زبر نظر آئے، تو وہ فعل امر نہیں ہوگا، یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔
اور اگر حمزہ پہ زیر ہوگی یا پیش ہوگی تو وہ فعل امر ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ اگر یہ ورڈ ارحم ہو تو ترجمہ ہوگا تو رحم فرما. ٹھیک ہے، ارحم را ہا میم کو دیکھتے ہوئے تو اگر یہ ہوتا ارحم، ٹھیک ہے، ارحمو، ارحمو اگر ہوتا تو یہ فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہوتا، یعنی کہ اگر اس حمزہ کے اوپر زبر ہوتی، فتحہ ہوتا تو یہ مضارع کا صیغہ ہوتا. اور اگر یہ حمزہ ہمیں یہاں پر تو بھی خالی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم حرکت لگائیں گے کسرہ کی، کیونکہ تیسرے حرف پر زبر ہے، تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے، کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کسرہ ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا تو رحم فرما. لیکن اگر یہ زبر والا ہوتا، ارحمو ہوتا، تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوتا؟ میں رحم کرتا ہوں یا کروں گا. لائک اس طرح سے ترجمہ ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ ترجمے میں کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے ایک زبر اور ایک زیر کے فرق سے. تو فعل امر آپ کو جب بھی نظر آئے گا وہ حمزۃ الوصل ہوگا پہلی نشانی. دوسری کیا ہوگی کہ وہ کلمہ آپ کو مجزوم نظر آئے گا. ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ ہوگا لیکن وہ مجزوم نظر آئے گا. اور تیسری بڑی بات کہ حمزہ کے اوپر آپ کو زبر نہیں ملے گی، زیر ملے گی یا پیش ملے گی اگر وہ آیت کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہو. لیکن درمیان میں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کلمات آپ کو درمیان میں نظر آ رہے ہیں وہ حمزۃ الوصل آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں. ان پہ حرکت آپ نے خود لگانی ہے جب آپ نے یہاں سے ابتدا کرنی ہے. اگر یہ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو یہ مطلب حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں جاتا. یہ رول ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں سے اگر ابتدا کرنی ہے تو پھر ہم نے حمزۃ الوصل کو پڑھنا ہے. یہاں پڑھیں گے اغفر، ٹھیک ہے، تو بخش دے. لیکن اگر یہاں پر اغفر کی بجائے اغفر ہم پڑھ دیں تو غلطی سے نعوذ باللہ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میں بخش دوں، یعنی کہ مضارع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مضارع متکلم ہو جائے گا اس صورت میں. تو اس لیے زیر زبر کا آپ لوگوں نے خصوصاً خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے اور ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم نارملی کر جاتے ہیں بول چال میں بھی اور قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کو ہم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے اور ایک زبر اور ایک زیر کے فرق سے ترجمے میں یا معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر نیکسٹ آئے گا جس میں ہم پڑھیں گے فعل نہیں. فعل نہیں کو دیکھیں گے کہ فعل نہیں کیسے بنے گا اور وہ بھی فعل امر سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس لیے ٹیوزڈے کو وہ لیسن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اور آپ کے اس ویک کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اور پریپیئر کرنے کے بعد اپنے جو ہوم ورک کے لیے آپ کو کام دیا گیا ہے وہ آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. فعل ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، امر کی گردان، اور جب آپ کے پاس نیا لیسن آ جائے گا تو اس وقت آپ نے انہی حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے فعل نہیں کی گردان بھی بنانی ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.